हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर नॉवल तुझसे ही मेरा गरूर की एपिसोड नंबर 3। चलिए अब शुरू करते हैं नॉवल की एपिसोड। बेगम किन सोचों में मसरूफ़ हैं? मुर्तज़ा साहब ने उन्हें एक ही नुक्ते पर नज़र जमाए देखकर पूछा। कुछ नहीं, वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती थी। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप बिलावजह उदास हों। वो फाइल बंद करते मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। दरअसल शहर की दोस्त अपने किसी कज़न के लिए रिश्ता लेकर आना चाहती है। मुझे दिल से इत्तला पहुंचाई। ऑन जो ऑफिस की फ़ाइल देने आया एक पल के लिए रुक गया। तो उन्होंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद पूछा, तो फिर ऑन के रिश्ते का क्या बनेगा? अपने नाम पर वो भी चौंक गया। ये बात उसके लिए नई थी। अभी कुछ फाइनल तो नहीं हुआ, इसलिए दिल बुरा मत करो। क्या पता ये यकतरफा हो, शहर की दिलचस्पी ना हो। बीवी की दिल आज़ारी के ख्याल से उन्होंने मुनासिब अंदाज में कहा। हमने हमेशा उनको साथ सोचा था। अब अगर शहर ने हाँ कर दी तो बड़े अब्बा उसकी मानेंगे। अपना ख्वाब टूटने पर उनकी आंखों में नमी सी चमकी। तुम लोग शहर की रजामंदी ले लो, अगर उसका रुझान हुआ तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उस वक्त उनको अंदर जाना मुनासिब ना लगा तो वो पलट गया। ठीक है, वो भी मुझे दिल से लेट गई। ऑन इधर आओ, तुमसे बात करनी है। अगले दिन वो शाम की वॉक के लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था जब अली साहब ने बुलाया। जी। वो पलटकर उनके करीब आ गया। बैठो। उन्होंने लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या सोचा है आगे का? उन्होंने डायरेक्ट बात की। कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन पर काम करना है। वो बिज़नेस के हवाले से ही समझा था। वो सब तो चलता रहेगा, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? अब वो खुलकर बोले। फ़िलहाल तो कुछ नहीं। वाकई उसके पास अभी ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। अपने हमसफ़र के बारे में कुछ तो राय होगी। बड़े अब्बा सच में कुछ भी नहीं सोचा। अब की बार इजाज़त से कहा। मैं कोई फ़ैसला करूं? उन्होंने इजाज़त ली। बिल्कुल, आपको हक़ है। उसने उनकी रज़ा के सामने सर तस्लीम में ख़म किया। शहर के बारे में क्या ख्याल है? उनके कहने पर उसके जहन में माँ की बातें याद आईं। उसे अब पता नहीं था कि शहर का क्या जवाब है। वो सच में इस रिश्ते में इंटरेस्टेड थी कि नहीं, उसकी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ भी नहीं कह सकता था। ना का उसके पास जवाब ना था और हाँ कहकर वह उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था, वरना प्रेशर उस पर आ जाता। वो इसी कश्मकश में था कि उसके चेहरे के हाव भाव से वो कुछ मायूस हो गए। पता नहीं दादा, मैंने इस नज़रिए से कभी सोचा नहीं। उसने दरमियानी राह निकाली। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम लोगों की खुशी। आखिर वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गए। वो वॉशरूम से बाहर आकर मोबाइल की तरफ लपकी जहाँ बहुत सी कॉलें आई थीं। वरिया का नंबर देखकर उसने फ़ोन उठाया। खैरियत? कॉल अटेंड होते ही उसने पूछा। सहर सहर मैं बहुत खुश हूँ। उसकी खिलखिलाती आवाज़ आई। क्या हुआ? वो उसकी खुशी की वजह जानना चाहती थी। तुम्हारी मम्मी की मम्मा को कॉल आई थी, वो खाला के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी। वह अभी चहक रही थी। अच्छा? उससे हैरत हुई क्योंकि उसके ख्याल में तो उसका कोई चांस नहीं था। तुम्हें नहीं पता? उसकी हैरानी पर वदिया ने पूछा। नहीं, वो अभी पूरी तरह से हैरत से बाहर नहीं निकली थी। चलो खैर, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम मेरी फैमिली में आ जाओगी तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। हम हर वीकेंड मिलेंगे, वरना शादी के बाद तो ये सब मुश्किल हो जाता है। वो तो काफ़ी आगे की सोचे बैठी थी। सही। वो उसके पुरजोश लहजे के सामने कुछ कह ना सकी। अम्मी, वदिया की कॉल आई है, क्या आप मालूमात दे रही हैं? कॉल काटते ही वो माँ की तरफ गई। दरअसल उसकी मम्मी मुझे ख़ुद कॉल करके रिश्ते के लिए इसरार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मालूमात हासिल कर ली जाए। उन्होंने ज़रा संजीदगी से बताया। मुझे यूके जाना है। वो खुश नहीं थी। सिर्फ सैर के लिए जाना है? वैसे भी अभी सिर्फ आना जाना होगा, बात बनी तो आगे का तय करेंगे। तुम्हारे आने तक ऑन के लिए लड़की ढूंढ लेंगे, शादी साथ करेंगे। ऑन के लिए? वह अचंभे से बोली। हाँ भाई, 2 ही तो बच्चे हैं हमारे। तुम रुखसत होगी तो बहू आ जाएगी। ख्वाहिश तो हमारी थी कि तुम आंखों के सामने रहती, मगर जैसे तुम बच्चों की खुशी, हमारी खुशी तो तुम लोगों की खुशी में है। वह जज्बाती हो गई, मगर सहर को समझ आ गई कि ऑन की तरफ से इनकार हो गया है। आप याद नाराज़ हैं? मुनीबा ने बड़ी बहन की खामोशी से उकटा कर पूछा। वह इस वक्त लॉन्च में बैठी थी। नहीं तो, वह इनकार कर गई। सहर के लिए अब्बा जान ने रिश्ते को लाने का कहा है, तब से आप चुप हैं। वो सब महसूस कर रही थी। नाराज़ तो नहीं, मगर उदास ज़रूर हूँ। बस कब से उन्हें साथ सोचा था। उनके लहजे में यासियत दर आई। हम अभी इस रिश्ते को नहीं बुलाते, बच्चों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। उनके लिए अचानक है तो उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं। वो खुद भी इस चीज़ की ख्वाह ना थी।
بڑے ابا کو لگتا ہے کہ بچے ان کے احترام میں مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہ لیں، اس لیے دوسرا آپشن بس غور کر رہے ہیں۔ گہرا سانس بھر کر انہوں نے جواب دیا، میں نے سحر کو ٹٹولا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ودیہ کی خالہ نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ تو کچھ حد تک گلٹ محسوس کر رہی تھی کہ بڑی بہن کی خواہش پوری نہ کر سکیں۔ دل چھوٹا مت کرو، ہم کون سا پہلی ملاقات میں ہاں کریں گے، مطمئن ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی، تب تک شاید بچوں کا ذہن بن جائے۔ وہ ابھی بھی پر امید تھیں، ان کی بات پر انہیں کچھ دھارس ہوئی۔ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو ضروری نہیں۔ وہ لوگ ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار تھے۔ ویکینڈ پر تو آفیشلی وہ لوگ رشتہ لے کر آ رہے تھے کہ علی صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ سانس کا مسئلہ تو 2-3 دن سے تھا، مگر ابھی شام کے وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ مرض شدت اختیار کر گیا۔ جلدی سے ہسپتال لے کر بھاگیا بیوی، وہ ICU میں ایڈمٹ تھے۔ ان سب کے لیے تو یہ سب اچانک تھا۔ صرف منیبہ اور نوین گھر پر رہ گئیں۔ مشتبہ صاحب کے ساتھ سحر اور اون انہیں لے کر آئے۔ مرتضیٰ صاحب باہر تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل کے لیے نکل پڑے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں وہ؟ ان کے ICU سے نکلتے ہی وہ ان کی طرف بھاگے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اور جس طرح وہ لاپرواہ تھے یہ تو ہونا تھا۔ وہ ان کے جونیئر اور شاگردوں میں سے تھے۔ کیا مطلب؟ مشتبہ صاحب پریشانی سے بولے۔ کیبن میں چلیں، وہ سکون سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بڑے ابا، اون پریشانی سے بولا، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ان کے بتانے پر سب نے شکر ادا کیا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے، مگر نہ خود آپ کو بتایا نہ مجھے بتانے دیا۔ وہ ان کے آفس میں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کا انداز انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ عمر کے ساتھ ان کے دل کے پٹھے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ سب کے دل دہلے، ان کے لیے یہ بات کافی اذیت ناک تھی۔ اب مشتبہ صاحب نے ہمت کر کے پوچھا، اب سچویشن بہت سیریس ہے، دل کی ورکنگ 20% ہے۔ وہ کچھ رک کر بولے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ہم لندن لے جائیں؟ سحر نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ ان کا ٹریٹمنٹ وہاں بھی یہی میڈیکیشن ہی ہے، آپ بس ان کو ٹینشن فری رکھیں اور جتنا ہو سکے خوش رکھیں۔ سحر وہ انہیں کوئی جھوٹی تسلی نہ دے سکے جس پر جھکے کندھوں سے باہر آئے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیسے ہیں بابا؟ مرتضیٰ صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ مشتبہ صاحب نے ہمت کر کے سب بتا دیا۔ وہ بھی دم بخود رہ گئے۔ بے اختیار ICU کے دروازے کے ساتھ لگے ان کا باپ ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ سحر نے ہچکی بھری تو سامنے ساتھ کھڑا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سنبھالو خود کو، اس نے اپنے لہجے کی نمی چھپاتے اسے سہارا دیا۔ اون، بڑے ابا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سسکی۔ بھائی۔ مشتبہ صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے پلٹے تو نظر سحر اور اون پر پڑی جو ساتھ کھڑے تھے۔ ان کا دل کڑلایا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ان کی طرف بڑھتے غصے سے بولے۔ بھائی، مشتبہ صاحب نے پیچھے سے پکارا، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ انہیں اتنی پریشانی دے کر اب تصویر بھانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی آواز بلند تو نہیں مگر اتنی سختی لیے ہوئے تھی کہ وہ گنگ ہوئے۔ بابا، وہ حیران رہ گئے۔ اس لہجے میں تو ان کو کبھی بھی بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انہیں کتنی خواہش تھی تم لوگوں کی شادی کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اندر ہیں۔ مشتبہ صاحب کی طرف پلٹ کر وہ شکوہ کنا ہوئے۔ بابا، بڑے پاپا، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ ان کے تو خیال میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے صرف رائے لی تھی، اگر خواہش ظاہر کرتے تو کبھی وہ انکار کا نہ سوچتے۔ ابھی جاؤ تم لوگ گھر، مجھے تمہارا سایہ بھی ان پر نہیں چاہیے، وہ حتمی انداز میں بولے۔ مگر ابھی اون کچھ بولتا کہ مشتبہ صاحب نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ فی الحال جاؤ، وہ پھر بولے۔ بھیا، آخر انہیں بولنا پڑا، بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی مجھے انہیں دیکھ کر بہت غصہ آ رہا ہے۔ انہیں فی الحال بہت غصہ آ رہا تھا۔ بیٹا تم لوگ جاؤ، کہیں ان کا BP ہائی نہ ہو جائے۔ بابا، ابھی وہ دوا کے زیر اثر ہیں، جب ہوش آئے گا بلا لیں گے، اور ان کے لیے کچھ ہلکا بنوا کر لے آئیے گا۔ مشتبہ صاحب نے سمجھا بجھا کر انہیں گھر بھیجا۔ مرتضیٰ صاحب کو بھی پانی لا کر پلایا۔ یہ اب کس طرح بات کر رہے تھے؟ وہ کچھ دیر رک کر ان سے مخاطب ہوئے۔ اب وہ پرائیویٹ روم میں موجود تھے، جس میں کچھ دیر بعد علی صاحب کو منتقل کیا جانا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بس ان کی خواہش پوری کرنی ہے اور ہر خوشی دینی ہے۔ وہ جیسے ضد پر آ گئے۔ بابا اس وجہ سے بیمار نہیں ہوئے۔ مشتبہ صاحب ان سے متفق نہ تھے۔ چلو مان لی تمہاری بات، مگر یہ فیصلہ ان کو سب سے بڑی خوشی دے گا جو اس وقت ضروری ہے۔ وہ کچھ دھیمے پڑے۔
لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے انہیں بلیک میل کیا تو خفا ہوں گے۔ اگر انہیں زبردستی کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے۔ ان کی شادی تو وہ بھی چاہتے تھے، مگر باپ کے مزاج کا بھی پتہ تھا۔ میں بات کو ایسے ہینڈل کروں گا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے بھی وہ ان دونوں کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی اور پسند ہوتی تو میں مجبور نہ کرتا۔ وہ سب کچھ سوچ کر اب مطمئن تھے۔ تمہیں تو اعتراض نہیں؟ غصہ ٹھنڈا ہوا تو بھائی کی طرف دھیان گیا۔ بابا کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میرا اون ہی میرا داماد بنے گا۔ انہوں نے بھی دل سے کہا، اگر ہو تب بھی سحر میری بہو بنے گی۔ ان کے باروب انداز سے وہ مسکرا دیے۔ ابھی بابا کے سامنے کسی بات کا ذکر نہ کرنا، بعد میں مناسب الفاظ میں بات ہوگی۔ باقی سب کو بھی سمجھا دینا کہ اس موضوع پر بات نہ ہو، کہہ کر مرتضیٰ صاحب صوفے پر سر ٹکا گئے۔ جی، وہ بڑے بھائی کی بات سمجھ گئے تھے۔ وہ لوگ اون کی گاڑی میں گھر جا رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب کی گاڑی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اون کے رگیں کھچی ہوئی تھیں، غصے سے زیادہ پشیمانی تھی۔ کیا تھا وہ اسی وقت بنا کوئی اعتراض اٹھائے ان کی رضا پر بات چھوڑ دیتا؟ کم از کم اتنے دل برداشتہ تو نہ ہوتے، شاید ان کے دل کو راحت ملتی۔ ایسے ہی صورتحال سحر کی تھی۔ وہ تو اس منحوس گھڑی کو کوس رہی تھی جب ودیعہ کی خالہ نے اسے دیکھ کر پسند کیا تھا۔ اس نے تو فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا تھا، مگر اعتراض کے بعد۔ کاش وہ اعتراض نہ اٹھاتی۔ تھک ہار کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تو نظر اون پر گئی۔ اعتراض تو اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ کیا پتا وہ کسی کو پسند کرتا ہو۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اس کو بھول کر وہ ایک بار پھر علی احمد صاحب کے لیے دعا گو ہوئی۔ گھر پہنچے تو خواتین سب جاننے کو بے چین تھیں۔ چیدہ چیدہ باتیں بتا کر انہیں تسلی دی۔ کھانا بنا کر وہ جانے کو تیار ہی بیٹھی تھیں۔ ان کا ارادہ اون کے ساتھ جانے کا تھا، مگر عین وقت پر مرتضیٰ صاحب نے انہیں آنے سے منع کر کے ڈرائیور کے ہاتھ کھانا بھیجنے کا کہا۔ اون دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ رات ان کی آنکھوں میں ہی کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر ہاسپٹل جانے کو تیار تھا۔ اون اب رکنے والا نہیں تھا، چاہے کتنی ہی ڈانٹ پڑتی۔ ناشتہ وہ لے کر جا رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو علی احمد صاحب ابھی غنودگی میں ہی تھے۔ رات کو ایک دو بار جاگے تو ان کا مکمل چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق انہیں تھوڑا تھوڑا جوس پلایا گیا۔ کیونکہ یہ وی آئی پی کمرہ تھا، ایک ایکسٹرا بیڈ اور فل سائز صوفہ سیٹ تھا، ساتھ ہی اٹیچ واش روم کی سہولت بھی موجود تھی۔ اسی لیے انہیں رات کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ ابھی وہ آرام سے بیٹھے تھے۔ مرتضیٰ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ بڑے ابا ہوش میں آئے تو سب اٹھنے لگے۔ ابھی جم گھٹا نہ بناؤ، ایک ایک کر کے مل لینا۔ سب واپس بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا؟ مرتضیٰ صاحب بھی ان کے سامنے آئے، جس پر انہوں نے اشارے سے صحیح ہونے کا بتایا۔ ان کے بعد مشتبہ صاحب، منیبہ اور نوین نے باری باری ان کا حال پوچھا۔ ان کے بعد اون اٹھا تو سحر سے رہا نہ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر ان کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ آنسو چہرہ بھگونے لگے۔ انہوں نے اشارے سے رونے سے منع کیا۔ چہرے پر ابھی آکسیجن ماسک تھا۔ ایک ہاتھ اون نے تھاما تو دوسری جانب سحر تھی۔ بچوں، ابا جی کو پریشان مت کرو، ویسے بھی وہ تم لوگوں کے رونے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مشتبہ صاحب نے ان کی ذہنی کیفیت کے باعث نرمی سے کہا۔ جی، انہوں نے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ آپ لوگ بھی۔ اب مخاطب ان کی مائیں تھیں۔ ان کے سخت انداز پر وہ بھی آنسو پی گئیں۔ ابا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، تم لوگوں نے اب گھر جانا ہے تو چلے جاؤ، مرتضیٰ صاحب نے تنبیہی انداز میں کہا۔ آپ دونوں ساری رات یہاں رکے ہیں، گھر جا کر آرام کر لیں، ہم یہیں ہیں۔ دادا کا ساتھ پا کر وہ کہہ گیا، میں ہوں یہاں، بھائی صاحب آپ سب کے ساتھ گھر جا کر آرام کریں۔ ویسے بھی ابا جی ابھی زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، رات کو آ جائے گا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ مشتبہ صاحب نے جیسے التجا کی۔ وہ سب رہنا تو چاہتے تھے، مگر مرتضیٰ صاحب کے کڑے انداز کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی، جو فی الحال انہیں باپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے۔ 2 دن ہاسپٹل میں ہو چکے تھے، اگلے دن ڈسچارج ملنا تھا۔ ابھی بھی وہ چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑ کر گھر آئے تاکہ علی احمد صاحب کے آنے سے پہلے سارے مسئلے سلجھا لیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ ابا جان کو جتنا ہو سکے خوش رکھیں، اسی لیے میں نے سحر اور اون کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ڈنر کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا، جہاں سب موجود تھے۔ اون اور سحر شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکے۔
وہ دونوں تو علی احمد صاحب کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اگر انہیں ان کی خواہش کی شدت کا پہلے اندازہ ہوتا تو کبھی انکار ہی نہ کرتے۔ مگر بڑے ابا، نوی نے سسر کی بابت کہا جو اس رشتے پر اب سوال اٹھاتے۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، کہہ کر انہوں نے سارا راہ عمل سب کے سامنے رکھا تاکہ کوئی الگ بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو صرف اپنے دادا کی خوشی کا سامان کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی ہر بات میں ہاں ملائے گئے۔ احمد صاحب خطرے سے باہر تو آ گئے مگر انہیں سخت احتیاط کی ضرورت تھی۔ سبھی فرداً فرداً ان سے ملتے تھے۔ وہ زیادہ بات نہ کر سکتے، اسی لیے بس ان کے پاس بیٹھے رہے۔ رشتے کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہ ہوئی۔ باپ کے فیصلے کے بعد اسی رات کو اون ان کے پاس رکا۔ اس بار مرتضیٰ صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ ان کی ستھری کر چکے تھے۔ 2 دن کے بعد انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کا تانتا بن گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد علی احمد صاحب لان میں ہلکی واک کر رہے تھے۔ دونوں بیٹے بھی ان کے بازو پکڑے ہمراہ تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ بہت ڈر گئے تھے۔ ابا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بالآخر مرتضیٰ صاحب نے ہی بات شروع کی۔ اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ وہ بچوں سے کافی بے تکلف تھے، تو اس طرح کی جھجک کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم نے سوچا ہے بچوں کی منگنی کے بجائے نکاح کر دیا جائے۔ وہ بات کو آگے بڑھا گئے۔ مگر ابھی تو رشتہ بھی نہیں ہوا۔ دیکھے بنا کیسے فیصلہ کریں؟ وہ کچھ حیرت سے بولے تو انہوں نے چیئر کے قریب لگا کر بٹھایا۔ ان لوگوں کا ہم نے پتہ کروایا ہے، وہ کافی کھلے ماحول کے لوگ ہیں، مزاج الگ ہیں، تو ہمارا کچھ باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم اون اور سحر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ محتاط الفاظ میں اصل مدعا بیان کیا۔ وہ تو انکار کر چکے تھے۔ وہ چونک کر پوچھنے لگے۔ انکار نہیں، کچھ اعتراض تھے، اب دور ہو گئے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر کرسی کے سامنے بیٹھے۔ ابھی وہ کافی کمزور تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک دوسرے کے لیے تم لوگ نے سختی کی۔ انہوں نے دونوں پر گہری نظر ڈالی۔ توبہ ہے، ہماری مجال کے آپ کے ہوتے ہوئے ان کو سخت نظروں سے بھی دیکھیں۔ مرتضیٰ صاحب کے گڑبڑانے پر مشتبہ صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر جو ان کو ڈانٹ کا معلوم ہو جائے تو ان کا غصہ انہی پر پلٹے گا۔ بھائی سے بعد میں نمٹنے کا سوچ کر انہوں نے تاثرات نارمل رکھے، مگر وہ ابھی بھی مطمئن نہ ہوئے۔ دراصل ابا جان، سحر کے لیے آئے رشتے کی وجہ سے اون کو لگ رہا تھا کہ کہیں وہ انٹرسٹڈ نہ ہو، اسی لیے وہ تذبذب کا شکار تھا۔ وہ تو اب اسے پتہ چلا، اسے احساس ہوا۔ اون نے انہیں منانے کے لیے ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اور سحر؟ وہ سکون سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس کا دھیان ابھی رشتے اور شادی کی طرف نہیں تھا۔ واقعی انہیں سحر نے انکار نہیں کیا تھا۔ پہلے میں ان سے خود بات کروں گا۔ وہی ہوا جن کی انہیں توقع تھی۔ بالکل کریں۔ آپ کو اولاد پر نہیں، ان کی اولادوں پر یقین ہے۔ کچھ مصنوعی خفگی سی دکھائی۔ وہ تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ان کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت در آئی۔ ابا جان، جیسے ہماری خواہش ہے، فیصلہ تو آپ کا ہوگا۔ سارا اختیار انہی کو دیا۔ جیسے اللہ کی رضا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑے ہوئے، تو وہ دونوں بھی انہیں سہارا دے کر کمرے کی طرف لے گئے۔ تو جناب، ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے آگے؟ اون اور سحر کا رشتہ پکا ہوگا یا پھر سحر کسی اور کا نصیب بنے گی؟ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔